बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, हर बात पर यू टर्न, गैर ज़िम्मेदारी, लापरवाही, इंतशार फैलाने की कोशिशें इमरान खान के लिए बेहद मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत पीटीआई क़यादत को सख्त रिमार्क्स सुनने को मिले। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 10,000 बंदे लाकर 2 लाख लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं की जा सकती। हम अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। केस में बहुत तहम्मुल से काम ले रहे हैं। दस्तयाब मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। 25 मई के वाक़यात पर एक जज कार्रवाई का कह चुके हैं। हम फिर भी इमरान खान को वजाहत का मौका दे रहे हैं। मई को जो कुछ हुआ दोबारा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से हफ्ते तक जवाब भी तलब कर लिया है। अब देखना ये होगा नाज़रीन कि चेयरमैन पीटीआई हफ्ते को अदालत में क्या जवाब जमा कराते हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं कि उन्हें अदालती अहकामात का इल्म कैसे नहीं हुआ था। यू टर्न के माहिर इमरान खान ने आज इस्लामाबाद पहुंचने के प्लान में भी तब्दीली की है। सुस्त रवि का शिकार लॉन्ग मार्च अब और सुस्त हो जाएगा। नए शेड्यूल के मुताबिक लॉन्ग मार्च 11 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। असद उमर ने ट्विटर पैगाम के जरिए बताया है कि इमरान खान 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और 11 नवंबर को मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद आएंगे। इस प्लान में तब्दीली के बाद इमरान खान की तकरीर ने तो मजीद सनम दिया है कि क्या इमरान खान ने हार मान ली है, क्योंकि सरबराह पीटीआई ने इंतखाबात के लिए 10 माह तक तहरीक चलाने का ऐलान किया है। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। खबर देने वाले नाज़रीन ये भी कह रहे हैं कि प्लान में तब्दीली ज़रूरी थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मार्च में अवाम की अदम दिलचस्पी नज़र आ रही है। इब्तिदा से अब तक रहनुमाओं में सपोर्टर्स इकट्ठे करने पर तकरार होती रही है। मरकजी नायब सदर आमिर कियानी की हैरान कुन तजवीज़ सामने आई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि काफिले को रश में फंसाओ ताकि शुरका की तादाद ज़्यादा नज़र आए। इस मार्च को कामयाब बनाने के लिए सूबाई हुकूमत की मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीराबाद में ज़िला इंतज़ामिया को काफिले के इस्तकबाल का टास्क भी सौंपा गया। म्यूनसिपल अमला जीटी रोड और सियालकोट रोड पर पीटीआई के झंडे लगाने में मसरूफ़ रहा। ये तमाम तर कोशिशें अपनी जगह। हुकूमती रहनुमा पीटीआई के लॉन्ग मार्च को फ्लॉप करार दे रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि गुजरावाला के शेरों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने फितनाए इमरानी को मुस्तरद कर दिया। इसके बरक्स पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी अलग ही मौक़िफ़ अपना रहे हैं। वो मार्च की रफ्तार में कमी को सियासी हिकमत अमली बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किस दिन इस्लामाबाद पहुँचेंगे, तारीख़ देंगे और तारीख़ बदलेंगे। हम आपको थका कर मारेंगे। यानी 11 नवंबर की तारीख़ को पीटीआई क़यादत एक बार फिर यू टर्न लेकर तब्दील भी कर सकती है। नाज़रीन, यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि पीटीआई का ये लॉन्ग मार्च आवाम के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। खातून सहाफ़ी सदफ नईम की ज़िंदगी छीनने वाले इस मार्च में आज एक और घर का चराग गुल हुआ है। गुजरावाला में कंटेनर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हुआ, जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है। वर्सा ने पुरअमन एहतजाज की कोशिश की तो पुलिस और पीटीआई कारकुनान रुकावट बने। इस पर जुल्म की इंतहा तब हुई जब सेनेटर एजाज चौधरी मुतासरा ख़ानदान से बात सुने बगैर ही आगे बढ़ गए। लॉन्ग मार्च में अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस पूरे माहौल में लग कुछ ऐसा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई अपने बयानात के बाइस मुज़ाकरात के हक़ से भी महरूम हो सकते हैं। आज वज़ीर दाखिला राना साहब है कि सियासतदान मुज़ाकरात कर सकते हैं। इमरान खान मुज़ाकरात की बात पर गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। उनका माजी भी कुछ ऐसा ही रहा है। उनसे क्या बात करनी है, इसीलिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया है। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात की जो है वो हमेशा जो है वो फेवर की जाती है और कोई सियासतदान कभी ये नहीं कहता कि हम मुज़ाकरात जो है वो नहीं करेंगे या मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करें। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इमरान खान साहब आगे से गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि मियाँ साहब ने ये बात की है। दैट इज़ द रीज़न कि गवर्नमेंट ने ये स्टांस अपनाया है कि हम मुज़ाकरात की बात करेंगे, वो आगे से गालियाँ देगा, तो इसलिए जो है वो ये बात जो है वो ना की जाए।
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں، یا پھر اس پلان میں تبدیلی کے پیچھے بیک ڈور مذاکرات ہی ہیں۔ پل پل بدلتی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ شیلہ رضا صاحبہ نے، مسلم لیگ نون کے رہنما جناب علی گوہر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور تجزیہ کار جناب شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز شعیب شاہین صاحب، چونکہ عدالتی معاملہ بھی آج ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں۔ سر، آج عدالتی ریمارکس جو سامنے آئے ہیں اس کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب لا علم ہیں تو پھر یہ پی ٹی آئی میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ سر دیکھیں، جن حالات میں آج کا کیس تھا وہ یہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جس وقت 25 مئی کو کورٹ کے اندر 3 پروسیڈنگز ہوئیں اور ان کو کہا گیا، کورٹ نے بلایا، نوٹس کیا اٹارنی جنرل کو بھی، اور ساتھ کورٹ کال پہ پیش ہوئے فیصل چودھری صاحب اور ڈاکٹر بابر امان صاحب، انہوں نے ایک وایا میڈیا کورٹ نے نکالا، اور کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، ان کا احتجاج کرنا، آپ راستے نہ روکیں، اور جو راستے روکیں ان کو بلاک نہ کریں، ختم کریں، جن لوگوں کو گرفتار کیا ان کو چھوڑیں، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ جو جگہ مختص کریں دونوں پارٹیز مل کے، اس جگہ پہ آپ اپنا جو بھی پروگرام کرنا ہے وہ آپ کریں۔ اب اس کے لیے جو ڈسپیوٹ ہے وہ یہاں صرف یہ آیا کہ اس دن انہوں نے کہا رات کے شام 6 بجے تک فیصلہ ہوا، ڈسپیوٹ یہ آیا کہ ان کو آپ لے جائیں اٹک میں، ملاقات کریں ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ اپنے وکلاء کی، اور رات 10 بجے ایک میٹنگ رکھی، کمیٹی بنا دی دونوں پارٹیز کی، ایک پی ڈی ایم کے لوگوں کی اور ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کی، کہ یہ رات کو ملاقات کریں اور کول ڈاؤن کریں اپنے ان ساری چیزوں کو، پولرائزیشن کم کریں اور آپس میں مذاکرات کریں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی دونوں کی کنسنٹ سے بنا دی کہ رات کو 10 بجے چیف کمشنر ہاؤس میں ملیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو اصل بات تھی، جو اب یہ کیس چل رہا ہے، لیکن سر جس طرح کے سخت ریمارکس سامنے آئے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے شاید اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس وقت اب جو اس وقت یہ گورنمنٹ لے کر آئی ہے توہین عدالت کی درخواست، تو وہ یہ ہے کہ جی آپ نے فیصلہ کیا تھا، جو ان کی سب کی کنسنٹ سے فیصلہ کیا تھا کہ G8 اور G9 کے درمیان جو لان ہے یا جو جگہ ہے، گراؤنڈ ہے، اس جگہ پہ یہ اپنا مظاہرہ یا جو بھی ہے اپنا پروگرام کریں گے۔ لیکن یہ آگے جو عمران خان صاحب نے سپیچ کی ہے رات کو یا 6:45 پہ، پروبیبلی ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈی چوک پہنچیں یا ریڈ زون میں پہنچیں، جو بقول ان کے جو الزام ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ طے کر کے گئے تھے تو پھر یہ ادھر کیوں آئے، ان کی سٹیٹمنٹ یہ کیوں تھی۔ دوسری بات یہ آئی کہ کیا اب جو ان کے وکلاء صاحبان تھے خان صاحب کے، وہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ڈی سی کو، آئی جی اسلام آباد کو، آئی جی پنڈی کو اور ڈی سی اٹک کو، کہ جی آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی میٹنگ کرائیں۔ بقول ان کے وکلاء کے کہ انہوں نے چونکہ میٹنگ نہیں کرائی، اور وہ 10 بجے کی جو میٹنگ تھی اس وقت بھی اس میں نہیں آئے، اور ہم تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکے کیونکہ ہماری میٹنگ نہیں ہو سکی۔ دیٹ از دی ڈسپیوٹ، جس کے اوپر کورٹ نے عمران خان صاحب کو جو کہا ہے کہ آپ اپنا تفصیلی جواب جمع کرائیں۔ صحیح، اور ان کو ہفتے تک کا وقت دے دیا، اور بہت اہم ریمارکس یہ بھی سامنے آئے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کے شہر میں، 2 لاکھ لوگوں کے شہر میں 10,000 بندے اگر آ جائیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ میں دوبارہ آتا ہوں شعیب شاہین صاحب آپ کی طرف، ذرا شیلہ رضا صاحبہ سے بھی ان کا کامنٹ لے لیں۔ شیلہ صاحبہ، عدالت میں یہ معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو ہفتے کے روز جواب جمع کرانے کے لیے کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی بھی تھوڑی سی تبدیل کی ہے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھکا کر آپ کو ماریں گے، ہم لوگوں نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کب پہنچنا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہونی ہے، تو اس وقت تک اس مارچ کو یہ پرولونگ کر دیں گے جب تک یہ نہیں ہوتا، تاکہ پریشر بلڈ کیا جائے۔ ایک چیز تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی ان کی درست ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اسلام آباد تک پہنچ بھی پائیں گے، اور اگر اسلام آباد تک پہنچتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی تصادم کی صورتحال ہو سکتی ہے؟
چلیں بہت شکریہ. دیکھیں عدالتی معاملات ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سب نے بڑا تفصیل سے چینل پہ دیکھ لیے اور شعیب شاہین صاحب نے اس پہ بات بھی کر لی. اب جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے تو مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی کہ ہم تھکا کے ماریں گے. صوبہ آپ کا حکومت، آپ کی پولیس، آپ کی کارکن، آپ کے لیڈر آپ کا پھر آپ رہے وہ والے بچے کی طرح جس کو کہا جاتا ہے گھر میں جتنا شور مچا لو باہر کے حالات اچھے نہیں ہے، گھر میں ہی کھیلو. تو وہ اپنے ہی گھر میں کبھی ایک کمرے میں شور کبھی دوسرے کمرے میں، تو اس میں ہم تھک رہے ہیں نہ ہماری وہ کر رہے. تو بلکہ مجھے آج ایک ٹویٹ نظر سے گزرا کہ عمران صاحب نے ٹویٹ کیا کہ گکھڑ منڈی میں بڑا شاندار استقبال ہوا. تو ایک ٹویٹ تھا کہ جی ہزاروں نفری پولیس اور چند سو لوگوں میں اپنے استقبال کی خوشی ایسے ہی ہے جیسے کوئی داماد کو اپنے سسرال میں تھوڑی سی عزت مل جائے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی پرولونگ کریں، کچھ کریں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ بالکل سیدھا تبصرہ آ رہا ہے کہ لوگوں کی تعداد کم ہے. اور تو اور اب تو شہروں میں بینر بھی آویزہ ہو رہے ہیں، پنجاب حکومت ہے لیکن وہاں پہ گھڑی چور بھی لگ رہا ہے اور سب نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اسد عمر صاحب کے ابھی اسٹیٹمنٹ کو، تو پھر شیلا رضا صاحبہ چونکہ آپ حکومت میں ہیں ہمیں یہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتی ہیں کہ کیا یہی وجہ ہے، کسی کو بتا رہی کیا یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے؟ نہیں، میں بات کر رہی تھی، اسی پہ بات کر رہی تھی. اسد عمر صاحب نے کہا کہ عارف علوی صاحب نے مذاکرات کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوئی. تو کس سے کی تھی؟ اپوزیشن سے تو وہ کہہ چکے، حکومت سے تو وہ کہہ چکے کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے. تو کس سے کی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کس نے نہیں ان سے پھر مذاکرات کی بات کی؟ ہم تو شروع میں تیار تھے. دوسری بات انہوں نے کی کہ عمران صاحب نے کبھی آرمی چیف کے خلاف بیانات نہیں دیے، جو بھی فوجی کوئی بات کہے گا ہم مانیں گے. تو یہ نیوٹرل، یہ ہینڈلرز، یہ سب کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں آپ کے پریگرینس میں بات یہ ہے شیلا رضا صاحبہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آئیں ہم سے بات کریں، ہم اسلام آباد کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو، خدا نخواستہ اسلام آباد کی املاک کو نقصان نہ پہنچے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے صرف انتخابات کے اوپر، انتخابات کی تاریخ دے دیں، آ جائیں بیٹھ جائیں. اس وجہ سے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں. انتخاب کی تاریخ جو ہے حکومت اپنی آئینی مدت کے حساب سے دے گی، وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں. اور یہ روزانہ کی بنیاد پر بیان آتا ہے کہ آئین اپنے وہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. اب وہ ایک فیس سیونگ کر رہے ہیں، وہ اس وقت تک موومنٹ جاری رکھیں گے جب تک کہ آرمی چیف نہیں لگ جائے گا. پھر وہ کہیں گے یہ میری کوششوں کی وجہ سے میں جو باہر ہوں، عوام کی فتح ہوئی ہے، یہ والا بندہ لگا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھا تھا. اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا ہے، کوئی راستہ نہیں رہا ہے. دھرنا جو ہے وہ اگر اس سے عوام کے جو ہیں رائٹس جو ہیں وہ پامال ہوں گے، جیسے کہ ان کے پہلے ہوتے رہے. انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے پولیس آفیسر کو مارا، اس کے بعد جو جس پہ کے اوپر بات ہو رہی ہے درخت جلائے، اس جگہ پر آئے. وہ ماضی ہو گیا نا، وہ 2014 ہو گیا. اس وقت یہ معاملات کیوں ہوئے تھے یہ سب آپ کو بھی پتہ ہے. پیچھے کچھ اور لوگ بھی تو تھے نا ان کے ساتھ، اب وہ سپورٹ نہیں ہے. ابھی جو معاملہ ہے اس کے آنے سے پہلے عمران صاحب نے اپنی اس مارچ کو واردات کا نام دیا ہے. امین گنڈاپور کے اور بنگش صاحب کی باتیں آ چکی ہیں، سب کچھ سامنے آ چکا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں ٹھیک ہے، اور اس کا مقابلہ آپ لوگوں کو ہی کرنا ہے، اس کا مقابلہ آپ لوگوں کو ہی کرنا ہے. اور اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ چونکہ وزیر داخلہ تو پی ڈی ایم کے ہیں، تعلق ان کا نون لیگ سے ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ان کے وزیر داخلہ میں. ذرا علی گور بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. علی گور بلوچ صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، چونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف نے کہا کہ سیونگ ان کو نہیں دینی ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی یہی موقف ہے. کل ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے ذرا اس سے مختلف بات کی تھی. انہوں نے کہا جی بات چیت کریں، آئیں مذاکرات کریں. لیکن پھر آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنی بات سے یو ٹرن لے لیا. شاید نواز شریف صاحب کا پریشر ہے ان کے اوپر. انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہونے. جب فیس سیونگ ان کو نہیں دینی، مذاکرات ان سے نہیں ہونے، تو پھر بھائی مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ اگر تو یہ 10-20 ہزار لوگ لے کر بھی اسلام آباد آ گئے، جس طرح آج کورٹ نے بھی کہا ہے کہ 10,000 لوگ اگر آتے ہیں اسلام آباد میں تو وہ 2 لاکھ لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو بھائی پھر ان سے کیسے آپ نمٹیں گے، کیسے ان کا مقابلہ کریں گے، حالات کیسے بہتر کریں گے؟ پھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے ابھی آپ کی بریک کا بھی ٹائم ہو جائے گا. نہیں ابھی ایسا ٹائم ہے, میں بریک کے بعد بھی موقف دوں. نہیں آپ بولیں ٹائم ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی وضاحت کی ہے. ایک تو بنیادی چیز ہے کہ پرامن پروٹیسٹ کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی حق ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو گارنٹی کون کرے گا کہ پرامن ہے. پرامن پروٹیسٹ تو خان صاحب نے کبھی کیا ہی نہیں. ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک پروٹیسٹ جو دھرنوں کے دنوں میں ہوا تھا, جس وقت کے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی تھیں, جس وقت اسمبلی ہال کے جنگلے توڑ کے شلواریں لٹکائی گئی تھیں, جس وقت پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا تھا, وہ سارا بھی انہی کا ٹریک ریکارڈ ہے. پھر آج جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا توہین عدالت کا, اس میں جو 25 تاریخ کو خان صاحب نے کیا احتجاج, یہ کہتے تھے 25 لاکھ آدمی لے کر آؤں گا. 25 لاکھ تو نہیں لے کر آئے, لیکن 25-30 شرپسند ضرور ساتھ لے کر آئے, جن کو کہ انہوں نے ریڈ زون کے اندر گھسایا اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کی. اسلام آباد میں آگ لگا دی, اسلام آباد کے امن کو تباہ کیا, اسلام آباد کی املاک کو نقصان پہنچایا, اور نہ صرف یہ کیا بلکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. تو اب وہ کیس بھی چل رہا ہے. ایسے حالات میں آپ یہ بتائیں کہ اس پولیٹیکل پارٹی جس کا کہ امین گنڈا نہیں بات یہ ہے علی گوہر بلوچ صاحب, وہ تو ماضی کی بات ہو گئی. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اچھی طرح سے دیکھ رہی ہے, آج کیس بھی لگا ہوا تھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. اگر تو یہ کوئی یقین دہانی کرا دیتے ہیں, کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جی ہم فلانی جگہ پر آئیں گے, فلانی جگہ پہ بیٹھیں گے, H9 پارک ہو, F9 پارک ہو, کوئی بھی ہو, تو پھر تو ان کا حق ہے نا کہ اجتماع کا حق تو ان کو دینا چاہیے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس چیز کو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس چیز کو گارنٹی کون کرے گا. دیکھیں ایک آدمی ہے, آپ اس کو جیل سے نکالتے ہیں, وہ قتل کر دیتا ہے, پھر نکالتے ہیں, پھر قتل کر دیتا ہے, تو اس کی گارنٹی کون دے گا اس کی قانون شکنی کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران احمد نیازی صاحب کو سب سے پہلے تو 25 تاریخ کے واقعے میں ان کو میرٹ کے اوپر سزا ملنی چاہیے. اچھا, یہ وہ سزائیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے جب توہین عدالت کی گئی تو اس کے اوپر ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا ہو چکی ہے, نون لیگ کے لوگوں کو سزا ہو چکی ہے, باقی لوگوں کو جس میں وہ نہال ہاشمی صاحب ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے. تو اس لاڈلے میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جی کہ یہ قانون سے بالا تر ہے, یہ کسی کو دھمکیاں دے دے, یہ اسلحہ لانے کی پلاننگ بھی اس کی پکڑی جائے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے. اس کا صوبائی وزیر بھی ٹی وی پر بات یہ ہے علی گوہر بلوچ صاحب, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 ماہ تک وہ اپنی تحریک کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, 10 ماہ تک ان کا یہ احتجاج جاری رہے گا. کیا حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ تو اگر آپ ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ملکی معاشی حالات میں غریب جو ہے وہ عام آدمی پس رہا ہے, غریب کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے, تو کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ اس کا سادہ سا حل یہ مذاکرات کریں, بیٹھیں اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. سر دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ سیاسی طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں. جو کنٹینر کے پہ چڑھ کے تمام اداروں کو گالیاں دے رہا ہو, اداروں کے سربراہوں کو گالیاں دے رہا ہو, سیاستدانوں کو گالیاں دے رہا ہو. میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلا بندہ دیکھا ہے جس نے پچھلے 8 سال سے کے پی کے خزانے کو لوٹ رہا ہے, پچھلے 4 سال میں پاکستان کے خزانے کو لوٹا, کنگلا کر گیا اور فرا گوگی جیسی خاتون کے ذریعے پیسہ اس کی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرا کے اس کو ملک سے فرار کروا دیا, اور اس کے خلاف جو اینٹی کرپشن کے کیسز تھے وہ جناب پرویز لائی کے ذریعے ختم کروا دیے. ایسے جھوٹے شخص کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ عدالت کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے وائلیشن کی ہے. بات یہ ہے کہ سر الزامات وہ آپ کے اوپر لگاتے ہیں, آپ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, لیکن الزامات سے بات نہیں چلے گی نا علی گوہر بلوچ صاحب. ٹھنڈے دماغ سے آپ کو سوچنا ہوگا, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. عمران خان صاحب وہاں پر پہنچ گئے تو مسئلہ ہوگا, پھر سب کے لیے مسئلہ ہے, عوام کے لیے مسئلہ ہے, ملک کے لیے مسئلہ ہے, ملک کی معیشت کے لیے مسئلہ ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک سے پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ لے لوں میں شیلا رضا صاحبہ کا, پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ. شیلا رضا صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ انتخابات اپنے وقت مقررہ پر ہوں گے, الیکشن کا جو ٹائم ہے ابھی 10 ماہ آپ کی گورنمنٹ کو ہے, تو 10 ماہ بعد ہی الیکشن ہونے ہیں, لیکن کیا کوئی میکینزم اس کا تیار کیا گیا ہے کہ اگر 10 ماہ بعد الیکشن ہونے ہیں اور اسی چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کرانے ہیں تو عمران خان صاحب کو اگر اکثریت نہیں ملتی تو پھر تو وہ دوبارہ سے شور مچا دیں گے کہ بھئی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا ایسا میکینزم تیار کیا گیا ہے کوئی آپ کی جانب سے کہ تاکہ ہارنے والے کو بھی ایکسپٹ ہو اور جیتنے والا بھی خوشی اپنی منا سکے کم از کم؟
دیکھیے عمران صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی اور اس کے منشور کی بنیاد پہ تو نہیں جیتے تھے نا. جنرل ظہیر الاسلام نے جلسے میں کہا ہے کہ ہم نے انہیں بنایا تھا, پھر RTS کیسے بیٹھا وہ بھی سب کو معلوم ہے. انہیں عادت ہو گئی ہے, یہ جو آپ ڈائیلاگ بھی کہہ رہے ہیں یہ ہم سے نہیں کرنا چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ 2/3 ملے گی تو میں حکومت بناؤں گا, یہ انہی سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنے بات کو آگے رکھ چکے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہونا چاہ رہے ہیں. تو عمران صاحب سیدھا طریقہ چاہ ہی نہیں رہے. عمران صاحب سیاسی آدمی نہیں ہے. جو الیکشن یہ جیتیں گے وہ صحیح ہوگا, جو نہیں جیتیں گے وہ نہیں ہوگا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں, اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات ہو تو وہ اسمبلی میں ہوگی نا, اسمبلی میں آنا ہوگا. یہ پہلے دھرنا دے چکے لیکن ان کا کچھ نہیں ہوا تھا. انہوں نے پہلے بھی اسمبلی پہ لعنت بھیجی تھی. یہ ابھی ماشاءاللہ کی باتیں کر رہے ہیں. انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں ہے. ان کے لوگ اور یہ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. یہ ممنوعہ فنڈنگ سے بنائی گئی پارٹی ہے جس میں بھارت کے بھی 2 اکاؤنٹ ہیں, برسٹل سروسز امریکہ اور کینیڈا. لیکن بات یہ بھی آپ نے مارشل لا کی بات کی شیلا رضا صاحبہ, اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے ذمہ داری عمران خان کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ لوگ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے نا. نہیں ہوگی, نہیں لگے گا. ماشاءاللہ پاکستان کو اگر بچانا ہے جو کہ بچے گا انشاءاللہ, اور ہمیشہ رہے گا. پاکستان جمہوری قوتوں سے آگے بڑھے گا. آج چائنا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران جیسی حکومتیں اگر ہوں گی جو اپنی بات کہہ کے ریاست کرتی ہے نا بات, اس سے مکر جائیں. چلیں میں بھی اس میں انشاءاللہ کا اضافہ کر دوں کہ انشاءاللہ ملک میں کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا اور یہ خوش اسلوبی سے معاملات حل ہو جائیں گے. مجھے بریک لینی ہے شیلا رضا صاحبہ, بریک بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتا ہوں میں ناظرین, اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ بھی جاری ہے. بڑا انوکھا لانگ مارچ ہے, چونکہ ماضی میں ہم نے جو لانگ مارچ دیکھے ہیں کہ ایک مومنٹم بنا ہوا ہوتا ہے, کارکنان بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قائدین بھی ساتھ ہوتے ہیں. ایک منزل کی طرف ان کو ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ماضی میں بہت سے لانگ مارچ ہم نے دیکھے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, لیکن یہ بڑا انوکھا لانگ مارچ ہے کہ یہ دن میں نکلتا ہے اور شام میں یہ لانگ مارچ ختم ہو جاتا ہے, پھر اگلے دن یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. لیکن اس لانگ مارچ کو ٹیکل کس طرح کیا جائے گا؟ اگر یہ لانگ مارچ پہنچ جاتا ہے اسلام آباد تو کیا حکومت یہ پریشر برداشت کر پائے گی؟ اتنا دم خم ہے حکومت میں. ہمارے ساتھ علی گور بلوچ صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. علی گور بلوچ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دھمکیاں دینے کی بات کی کہ عمران خان صاحب سے بات کیوں کی جائے, وہ تو ہر بات میں دھمکیاں دیتے ہیں. مجھے ذرا تھوڑا آڈیو لیکس کے حوالے سے بتا دیے گا کہ آڈیو لیکس سامنے آئی تھی تو حکومت نے کہا تھا کہ تحقیقات کرائی جائیں گی. وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ کون اس میں قصوروار ثابت ہوا؟ کچھ پتہ چل پایا؟ دیکھیں وہ آڈیو لیکس کا تو بالکل مطلب ہے کہ ہم نے تو انہیں آفر کروائی کہ اس کا بے شک فرازے کروا رہے, اور وہ تو یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ انہی کی آڈیو لیکس جو تھیں وہ درست تھی. اس سے تو انکار عمران احمد نیازی صاحب نے بھی نہیں کیا. نہیں میں اسلحے کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ جو اسلحے والی آڈیوز آئی ہیں ان کی, علی امین گنڈا پور صاحب کی. جی بالکل, اسلحے والی جو آڈیو آئی ہے اس پر جو امین گنڈا پور ہے اس نے کہا کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں اور وہ میری ہی آڈیو لیک ہے. مطلب آڈیو اسی کی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس بات پر قائم ہوں. دوسری نہ صرف یہ بلکہ جو ان کے صوبائی وزیر ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر میڈیا سے اپنی خود ویڈیو کامران بنگش ہے وہ میڈیا کے اوپر بھیجی, اور ساتھ ہی ساتھ سر وہ تو ہے نا, وہ تو سب کے سامنے ہے, وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور مان رہے ہیں, کامران بنگش تو آن کیمرہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کارروائی کیا کی ہے آپ نے ان کے خلاف ابھی تک؟ دیکھیں بات یہ ہے, کارروائی سب سے پہلے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو یہ مارچ لے کر آ رہے ہیں, جو شر پسند عناصر جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں, اس کے لیے ہم نے بالکل اسلام آباد کے مطلب ہے تحفظ کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ان کو جو ہے قانون کے ہاتھوں کے ساتھ, آنی ہاتھوں کے ساتھ ان کو روکیں گے. اگر یہ دوبارہ سے پھر سے انہوں نے اگر یہ ان پولیس والوں سے آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے جن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا, یہ تو لانگ مارچ کا حصہ بن جائیں گے, سر ان پہ تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے آپ. دیکھیں بات یہ ہے, عمران احمد نیازی صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں نا. وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ 50 لاکھ گھر بنا دوں گا, وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جناب اتنی نوکریاں مل جائیں گی,
وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اتنے ارب آ جائیں گے اور اس سے قرضے بھی اتر جائیں گے اور باقی ملک کے اوپر بھی لگ جائیں گے. تو عمران احمد نیازی صاحب نے تو قدم قدم پہ جھوٹ بولا ہے, جس طرح سے سابقہ جھوٹ بولے. یہ بھی ایک جھوٹ کی کہانی ہے. اپنی زبان کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ کے لگانے سے تو کوئی فائدہ نہیں نا. یہ تو عملی طور پر آپ نے دیکھ نہیں لیا. 25 تاریخ کو جو انہوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی تھی, اس وقت جو ان کے ساتھ پھر آگے مطلب ہے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے جو حکمت عملی اپنائی, جو پی ڈی ایم کی حکومت نے حکمت عملی اپنائی, پھر ہم نے ان کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان شر پسندوں کو ہم نے روکا, اگرچہ کہ آج وہ کیس سپریم کورٹ کے بھی اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ جی نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو 10 مہینے یہ تحریک چلاؤں گا. ان کا بنیادی طور پر تو یہ لانگ مارچ لے کے نکلے تھے کہ بھائی ہم حکومت سے الیکشن, فوری طور پر الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو الیکشن کی تاریخ تو وہ خود انہوں نے دے دی ہے کہ 10 مہینے تک وہ تحریک چلائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ 10 مہینے تک ہی وہ اسلام آباد پہنچیں گے. اسی لیے چونکہ ان کا سارا کچھ 10 مہینے ہو چکا ہے. بات یہ ہے کہ اگر 10 مہینے تک عمران خان صاحب سڑکوں پر رہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی تو حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا نا. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی تو صرف 13 کلومیٹر تک حکومت ہے, باقی تو پنجاب میں ہماری حکومت ہے, گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے. تو 10 مہینے اچھی طرح سے حکومت کرنے وہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے. بہرحال شیلا رضا صاحبہ سے پوائنٹ آف ویو لینے میں ایک گزارش کر لوں. پی ڈی ایم کی حکومت نے آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ایک پیکج کا اعلان کیا ہے جس سے یقین کریں کہ پاکستان کے کسانوں کے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ مبارکبادیں آ رہی ہیں. 13 اچھی چیزیں اپریشیٹ کرنی چاہیے, یہ اچھی خبریں ہونی چاہیے, اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے. مہنگائی کے دور میں اگر عوام کو ریلیف آپ دے رہے ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب دیں یا آپ دیں, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شیلا رضا صاحبہ تو یہ حکومت چل رہی ہے نا, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لینے دینا. سر ٹائم کم رہ گیا میرے پاس, ناراض ہو جائیں گی شیلا صاحبہ, آپ کی اتحادی ہیں سر, وہ اپنے راستے پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے ذرا شیلا صاحبہ سے پوچھنا ہے. شیلا صاحبہ, وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں, دورہ چین سے. آپ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کے لحاظ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. آپ کی حکومت پلاننگ بھی کر رہی ہے, اسٹریٹجی بھی بنا رہی ہے. عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ اس وقت تو سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے. اس انتشار کے ماحول میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مہنگائی کی شرح بھی بڑھ گئی ہے. اکتوبر کے مہینے میں 4% مہنگائی بڑھی. اس وقت مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح 26% ہو گئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک سیاسی ٹینس ماحول میں عوام کے لیے اچھا کیا ہے؟ بہت شکریہ کہ میری باری آئی. آج گوہر بلوچ بہت جذباتی ہو رہے ہیں. آپ کے ساتھ دیکھیں, آج ہی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے, اگر آپ اس کو پڑھ لیں, اور یہ تمام اخبارات میں ہیں, اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان حالات میں بھی روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, مہنگائی کم ہوگی انشاءاللہ, اور معیشت میں بہتری نظر آ رہی ہے. سیلاب جتنا بڑا چیلنج ہے اس کے باوجود وہ ادارہ برائے شماریات کی رپورٹ کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4% مہنگائی بڑھی ہے اکتوبر میں. میں اسی کو پڑھ رہی ہوں, ذرا میں بھی پڑھ لوں, میرا بھی کچھ حصہ ہے نا اس کو پڑھنے میں. ٹھیک ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں بھی بہتری نظر آئی ہے. سیلز ٹیکس 17% ہو گیا ہے. یہ وہ سیلز ٹیکس ہے جس پہ آئی ایم ایف ناراض ہوا تھا. 17% کرنے کا پی ٹی آئی نے معاہدہ کیا تھا, لیکن 0 کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ ان چیزوں پہ غور کیا کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ سیلاب کے باوجود بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے, اور ہم نے اپنی عوام کو, ہمارے ملک میں ایگریکلچرل کنٹری ہے, ہم نے اپنے کسانوں کو پیکج دیا ہے. تو 1 مارچ جس پہ روزانہ 43 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے اور 43,000 بندے نہیں ہیں, اس سربراہ کا جس کی ممنوعہ فنڈنگ کے کیس چل رہے ہیں, جس میں بوسٹل سروسز, امریکہ, کینیڈا اور بھارت کے بھی 2 اکاؤنٹ ہیں, وہ جو وہاں کی خاتون ہیں, اور جس مارچ کے نکلنے پر وہاں کا جو سابق میجر ہے گروو آرین, وہ اعلان کر رہا ہے کہ ان کی مالی سپورٹ وہ ان کی پارٹی کا معاملہ. آپ مجھے عوام کی بات بتائیں شیلا صاحبہ, عوام کی بتائیں نا, عوام کو اس مارچ سے کیا تعلق, عوام کے ریلیف کا؟
عوام تو واقعی اس کا تعلق نہیں، اس میں مارچ میں عوام نہیں ہے. میرا یہ کہنے کا معاملہ ہے کہ دیکھیے ایک ایسے وقت میں اس آدمی کو پہچاننا چاہیے. عوام کو ہم ریلیف دے رہے ہیں. سندھ میں ہمارے کتنے ڈسٹرکٹ ڈوبے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنی عوام کے ساتھ مصروف ہیں. اور پنجاب میں بھی جو ڈسٹرکٹس میں سیلاب ہے ان کو دیکھ لیں اور سندھ میں دیکھ لیں. اس کے باوجود ہم اپنے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے. بھائی عوام کو کپڑا اور مکان چھوڑیں، آپ صرف روٹی سستی دے دیں شیلا صاحبہ. جی ہم نے بہتر کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب میں امداد آئے گی وہ ہم سندھ کو نہیں دیں گے، اور دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کرو. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے اپنی عوام کو سنبھالا ہوا ہے. انہوں نے اپنی کچھ لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے ٹرک روند رہے ہیں اور یہ بغیر بات سنے آگے جا رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گی، چلیں امید یہی کرتے ہیں کہ آپ جو اچھی اچھی باتیں کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی. میرا پروگرام کا اس سیگمنٹ کا وقت میرا ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا علی گور بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ناظرین نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین سوشل میڈیا پر جعلی خبریں دینے اور افواہیں پھیلانے والے، نفرت انگیز مواد شیئر کرنے والے اب بھی وقت ہے کہ باز آ جائیں، ورنہ 7 سال کے لیے جیل بھی جانا پڑے گا. کیونکہ حکومت نے FIA کو مزید اختیارات دینے کے لیے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے. پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد قانون نافذ ہو جائے گا، اور اس فیصلے سے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد روکنے میں کتنی مدد ملے گی، یہی سمجھنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سابق ڈائریکٹر FIA اور ڈیجیٹل پاکستان کے بانی جناب عمار جعفری صاحب سے. بہت شکریہ عمار جعفری صاحب وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ درست فیصلہ ہے یہ حکومت کا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ اچھا پہلے تو میں اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو نیا قانون نہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ قانون پہلے سے موجود ہے. بس یہ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے PPC کے اندر تھا اور اس کو نیا قانون کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں ترمیم ہو رہی ہے. جی میں بتاتا ہوں. یہ ایک جب FIA کا جو ایکٹ ہے نا 75 کا، اس میں یہ موجود ہے کہ FIA اپنی ضرورت کے مطابق کسی بھی قانون کو اپنے ساتھ انیکس کر سکتی ہے. تو اس کو سب کے شیڈول میں شامل کیا گیا اور یہ پرفیکٹ لیگل چیز ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پیکا کا تھا نا سیکشن 20 پہلے، اس کے اندر ایک پروویژن تھا جس کے اندر وہ نیچرل پرسن کا آپ کو پتہ یہ مسئلہ تھا. اس میں ایک رائے یہ تھی کورٹ کی کہ جو نیچرل پرسن ہے اس میں آرگنائزیشنز نہیں آتی ہیں. اچھا اب جو PPC کا جو ہمارا سیکشن ہے 500، اس کے سب سیکشن 505 ہے، اس کے اندر اسپیسیفکلی ذکر ہے آرگنائزیشنز کا. تو جو PPC کا 1 2 3 4 اور 6 تھا وہ آلریڈی اس میں موجود تھا اس کے اندر، یعنی کہ پیکا کے ساتھ انیکس تھا وہ نا. تو اس کی جو تھی 505 نہیں تھا، اس میں آرگنائزیشن کا ذکر ہے. تو اس ترمیم کے ذریعے آپ ترمیم کہہ لیں اس کو، یا آپ سمجھ لیں کہ اس کو FIA کے شروع میں شامل کیا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اس کو بھی شامل کیا جائے. اور کیبنٹ کو اب سمری گئی ہے، کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی. اچھا اس کا ایک میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ایفیکٹ یہ آئے گا اس کا کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اٹس فری فار آل ناؤ، جو بڑے ڈینجرس بات ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا عمار جعفری صاحب کہ ہمارے یہاں کلچر ہے کہ بغیر تصدیق کے کوئی بھی پوسٹ شیئر کر دی جاتی ہے، کسی کی حمایت میں نفرت انگیز مواد کو پھیلایا جاتا ہے. یہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ سوسائٹی کے لیے کلچر ہماری کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ بہت نقصان دہ ہے، اس لیے کہ میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ جرنی جاری ہے ٹوورڈ نیگیٹیوٹی، جو کہ بڑی ڈینجر اسٹینڈ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں. تو بس آپ دیکھیں کہ اب ہم نے اب جو ہماری تھی نا ٹریڈیشنل ویلیوز، فیملی سسٹم کی، انجوائے کرنا چیزوں کو، یہ وہ سب ختم ہو گیا بس سوشل میڈیا پہ. اب دیکھیں گھروں میں کیا ہو رہا ہے، بچے بیٹھے اپنے وہ چیزیں کھولی ہوئی ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو جو ہماری سوسائٹی کی اسٹرینتھ تھی وہ دور ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. مجھے یہ بتائیں عمار جعفری صاحب کہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے جو بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں پریویل کر گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ بہت ضروری آپ نے بات کی ہے
اس وقت جب میں مطلب ینگ ایج میں تھا اپنی، تو ہمارا ایک سسٹم تھا، جب والد گھر میں آتے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی والد آ گئے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو تھا نا دادی نانی دادا نانی چچا تایا ماموں، وہ کچے ختم ہو رہے تیزی کے ساتھ، بچے آئسولیشن میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں اس کا بہت نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا آگے جا کے، ہمارے مائنڈ سیٹس پہ ایفیکٹ ہوگا، تعلیم پہ اس کا فرق پڑے گا. تو اس کو ضرورت ہے کہ ایسے قوانین لائے جائے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی جائز بات ہے اس کو، لیکن میں ابھی مطلب بیان دیکھ رہا تھا کہ اس پہ بھی ڈسکشنز ہوں گی. اس میں صرف یہ ہے کہ 7 سال کی اس میں قید ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ قید کوئی FI دے دے گا، کورٹ میں کیس جائے گا، پوری تیاری ہوگی اس کی، ڈیفنس کو پورا موقع ملے گا بات کرنے کا. لیکن غالباً جو اس وقت ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی جو جس کے موڈ میں ہے وہ کسی ادارے کے بارے میں بات کر دے، ایسا نہیں ہوتا دنیا کے اندر. کوئی سینٹیٹیز ہوتی ہیں کہیں پہ، سیکرٹ کاؤ کوئی نہیں ہوتا. اور یہ آپ کی بات سے ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب جبکہ سوشل میڈیا مواد پر صارف کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کا ایک پروسیجر ہوگا، ایسی کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، اس قانون سے کیا بے لگام سوشل میڈیا پر ڈسپلن میں لانے میں اس میں مدد ملے گی؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بالکل بے لگام ہو چکا ہے. ڈیفینیٹلی ملے گی، اس میں کچھ مدد مل سکے گی. جی بالکل مدد ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ FIA کے مطابق پہلے ایک کمپلینٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک انکوائری رجسٹر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ایک پوری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، پھر وہ چلان بنتا ہے، وہ کورٹ میں جاتا ہے، پھر وہ ڈیفنس لائرز ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ پروسیس ہوتا ہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی آج یہ ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے صرف کہ جو 505 ہے سیکشن اس کو FIA کے حوالے کیا گیا ہے، اور وہ بھی غالباً اس کی وجہ وہ نیچرل پرسن کا ہی ڈیفینیشن جو کورٹ نے پہلے کی تھی کہ نیچرل پرسن کے اندر مطلب ادارے نہیں آتے ہیں گے، شخص آتا ہے اس کے اندر، اور وہ غالباً کریکٹ انٹرپریٹیشن تھی. تو یہ ایک ایسی انوملی تھی کہ ایڈجسٹمنٹس کی گئی ہیں اس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے. جیسے آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، میڈیا بات کرے اس کے اوپر. اگر اس میں کوئی ایسا قانونی سقم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو کیبنٹ کے پاس گیا ہے، پھر یہ اسمبلی میں جائے گا، ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر. اور ایسے ایشوز کے اوپر ڈائلاگز ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ بس ایک پارٹی کچھ کہے دوسری پارٹی کچھ کہہ رہی ہے. لائک اے ہیلدی سوسائٹی ہمیں اس پہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے. نہیں، یہ بڑی اچھی بات کی عمار جعفری صاحب آپ نے کہ اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں یہ معاملہ جانا چاہیے، اور پھر ایک سب کے ساتھ میوچل کنسنسس کے ساتھ یہ چیز ڈیولپ کرنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اور بالکل بے لگام گھوڑے کی مانند ہو گئی ہے یہ چیزیں. جو جس کے دل میں آئے، جو کسی کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں، جو جس کے دل میں آئے وہ اس کو کہہ دیتا ہے. اور خاص طور پر، اور جو آپ نے سوسائٹی کلچر کی بات کی ہے کہ سوسائٹی کلچر میں ہمارے بڑا فروغ پا رہا ہے یہ چیز کہ والدین کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے